सोच के तहत जो है वो बैठने को तैयार नहीं है। हमारे बस में जो है, हमने तो ख्वाजा असफ साहब, वो ख्वाजा असफ साहब की जो यानी इस मामले में उनका बाज़ औक़ात जो उनके जो है वो ख्यालात और अरशादात होते हैं, उसकी भी एक बैकग्राउंड है। उन्होंने भी जो है वो जो मुश्किलात देखी हैं, उनके साथ जो सलूक होता रहा है ख्वाजा साद रफीक साहब के साथ, मेरे साथ, बाकियों के साथ, लेकिन इसके बावजूद ख्वाजा असफ साहब को भी हमने मुज़ाकरात का हामी जो है वो बनाया है, और वो भी इस अमल को जो है वो पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इनके आगे बढ़ने का जो तरीक़ाकार है वो तो वही है जो मैंने जो है वो अर्ज किया है। और इस मकसद के लिए मैं समझता हूं कि हमारे जो यहाँ पे सहाफ़ी, हमारे जो मोअज़्ज़ज़ीन यहाँ पे बैठे हैं और जो यहाँ पे नहीं भी मौजूद, उन्हें जो है ये किरदार जो है वो अदा करना चाहिए। उन्हें सिर्फ डिप्लोमेटिक अंदाज में जो है वो इस बात की निशानदेही नहीं करनी चाहिए। उन्हें ये बताना चाहिए कि किसका क्या रवैया है। ये वही रवैया है जो 20 दिसंबर 1972 को भी था, और उसी रवैये की वजह से ख्वाजा रफीक शहीद हुआ, और उसी रवैये की वजह से फिर उस वक्त जो लोग बरसे इक़्तिदार थे, उस वक्त जो लोग ये रवैया अपनाए हुए थे, उनके साथ भी फिर यही हुआ, और उसके बाद फिर आगे चल सो चल। तो इन रवैयों में अगर किसी ने बेहतरी लाई है तो उसको एप्रिशिएट, और जो बेहतरी नहीं ला रहा, जो हट धर्मी का शिकार है, जो जिद का शिकार है, उसकी भी जो है वो निशानदेही होनी चाहिए। और ये वही अमल है जिस अमल ने पिछले 7-8 माह में, जिसमें कुछ दोस्त, जिसमें सरदार अय्याज सादक साहब और साद रफीक साहब पेश थे, कि ये मुसलसल ये बात करते रहे। आज भी जो बात यहां पे हुई है, इस तकरीब से और इस स्टेज से जो बातें आज हुई हैं, ये कोई ये ना समझे कि ये सिर्फ जी एक जो है वो प्रोग्राम हो गया बरसी का और इसमें फलां ने ये कह दिया, फलां ने वो कह दिया। नहीं, इसका भी इस अमल में जो है वो एक बड़ा कलीदी रोल होगा। तो वो जो कोशिशें हुई हैं, उसी की वजह से जो है वो बात यहां तक आई है कि जो ये कहा जाता था कि ये कौन है, इनकी क्या औकात है, इनकी क्या हैसियत है, इनके साथ हम क्यों बात करें, वो बात जो है वो ख़त्म हुई और अब बात करने पे जो है वो बात आई है। मैं समझता हूं कि हमारे ये सहाफ़ी जो बुज़ुर्ग और दोस्त हैं, इनकी बड़ी ज़रूरत है इस मामले में कि ये जो है ये चीज़ें जो हैं ये इनको जो है वो अपने अंदाज से जो है वो आगे बढ़ाएं। मैं यहाँ पे होने वाली किसी बात का, जिसे मैंने बात की कि मैं जवाब तो नहीं देना चाहता, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहनी चाहूँगा कि जिस मुल्क का क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम बिल्कुल जो है वो जवाब दे चुका हो, ख़त्म हो चुका हो, और उस खत के ख़त्म होने की वजूहात जो है अब उसमें मैं नहीं जाना चाहता कि वहाँ जहाँ पे इस सिस्टम को बेहतर करने के लिए जो है वो काम होना चाहिए था, वहाँ पे क्या होता रहा, वहाँ पे किसकी जो है वो हमायत और किसकी अगाड़ पिछाड़ होती रही, किसको लाने के लिए और किसको जो है वो निकालने के लिए जो है वो काम होता रहा। लेकिन मामला है कि इस सूरत में जो है अगर मुल्क के आइन और कानून में कोई बात अगर है और उसका जायज़ा भी सुप्रीम कोर्ट ले रही है, तो हमें उसके ऊपर भी जो है वो उसका भी जो है वो देख लेना चाहिए। सियासी सरगर्मियां जो है वो दुरुस्त हैं,
سیاسی سرگرمیوں کے اوپر قطعی طور پہ کوئی ایسا عمل جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن کسی کے گھر کو آگ لگانا جو ہے یہ کوئی سیاسی عمل نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے مخالفین یا جن سے آپ کو اعتراض ہو ان کی آپ جان لے لیں یا آپ جو ہے وہ جا کے لوگوں کے گھروں کو جو ہے وہ آگ لگا دیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ان چیزوں کا جو ہے وہ اپنے طور پہ جو ہے وہ ملک کے آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ جائزہ لیا جانا چاہیے۔ ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں اور ہم اس بات کے لیے بھی تیار ہیں کہ پاکستان کے بحرانوں کو اور پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے جو سیاسی قائدین کا آپس میں بیٹھ کے معاملات کو سلجھانے کا عمل ہے، اس کو جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ سپورٹ کیا جائے، پوری طرح سے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ مدد کی جائے۔ میں آخر میں دوبارہ خواجہ سعد رفیق صاحب کا اور خواجہ رفیق شہید کی پوری فیملی کا آج کی اس تقریب کے انعقاد پہ جو ہے وہ ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اب میں صبا صادق ایم این اے سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور آج اس فنکشن کے حوالے سے ایک قرارداد پیش کریں۔ صبا صادق۔ بہت شکریہ زار بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام اکابرین، میرے انتہائی معزز سامعین، السلام علیکم۔ میں آج یہ قرارداد آپ کے توسط سے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ آج کا یہ سیمینار نہ صرف پاکستان کے سیاسی اتار چڑھاؤ یا ہمارے سیاسی مسائل کے حل کا تقاضا کرتا ہے، بلکہ ساتھ ہی اس ایوان کا اور یہاں بیٹھے ہوئے ہر معزز فرد کا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے فلسطینی بھائی، ہمارے کشمیری بھائی بہنیں، بچے، بیٹیاں، بیٹے جس ظلم و ستم کا شکار ہیں، ہمیں اس کے اوپر بھی آواز اٹھانی ہے۔ اور میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے اور خواجہ رفیق شہید صاحب کے قافلے کی ایک ادنا رکن کے حوالے سے یہ قرارداد آپ کی اجازت سے پیش کرنا چاہوں گی کہ مقبوضہ کشمیر میں 70 سال سے خون بہہ رہا ہے اور فلسطین میں بھی ہمارے معصوم بچوں کو جس طرح بے دردی سے بہن بھائیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تمام عالمی قوتیں اور ادارے جو منصف کا کردار ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، میں اس ایوان کی توسط سے ان سے مطالبہ کرنا چاہتی ہوں کہ فی الفور کشمیریوں کو اور ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کو حق خود ارادیت دیا جائے، انہیں ایک آزاد ریاست کے طور پہ تسلیم کیا جائے اور ان کی ناحق شہادتوں کو فوری طور پہ بند کیا جائے اور ان قوتوں کو روکا جائے جو ان کے امن کو تباہ کر رہے ہیں۔ میں اس ایوان سے اجازت چاہوں گی کہ کیا یہ قرارداد آپ کو منظور ہے؟ جزاک اللہ۔ جلاؤ حسن تدبر کی مشعلیں ہر سو، وطن میں جذبہ جہد و خلوص عام کرو، نظر نہ آئے چمن میں خزاں کا نقش کوئی، کچھ اس طرح سے بہاروں کا اہتمام کرو۔ میں گزارش کروں گا جناب اسپیکر قومی اسمبلی جناب سردار ایاز صادق صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر
महफिल ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, मोहतरम राना सनाउल्लाह साहब, मोहतरम लियाकत बलोच साहब, मोहतरम आज के मेज़बान ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, मोहतरम शामी साहब, मोहतरम सुहेल वड़ाइच साहब, मोहतरम गर्देजी साहब, मोहतरम असलम साहब और काबिल एहतराम ज़हीम कादरी साहब, मेरे भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं साद रफ़ीक साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये इतनी खूबसूरत महफिल सजाई। ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब को मैं भूल जाता हूँ, वो साद रफ़ीक साहब के साए में दब जाते हैं और उनको आगे आने का शौक नहीं। आपने ये जो खूबसूरत महफिल सजाई ख्वाजा रफ़ीक शहीद साहब के बरसी के उनके सेमिनार के हवाले से, ये एक सोचने वाला लम्हा फिक्रिया वाली बात है कि साद रफ़ीक साहब की उम्र मेरा ख्याल है 6 साल थी उस वक्त, 10 साल थी। और मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा इनकी वालदा साहबा को, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, जिन्होंने एक बाप और माँ का रोल अदा किया और इन दोनों की न सिर्फ तरबियत की, दोनों भाइयों की, बल्कि इनको तालीम हासिल करने की कोई कमी ना आने दी गई। ये एक बहुत बड़ी बात है और वो उम्र थी जिसमें बाप का साया सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि रोक टोक वालदा ज़्यादा करती हैं मगर बाहर क्या हो रहा होता है वो नहीं लोग जानते। और इन्होंने फिर उस रवायत को याद रखा और जमहूरियत को थाम के रखा और उस जमहूरियत को लेके आगे चले जिस जमहूरियत की हम आज बात करते हैं। मैं बहुत मोहतात तरीके से बात करूंगा क्योंकि ये वक्ती तौर पे जिस मनसब पे मैं फायज हूं कुछ उसका तकाजा है, मगर कुछ पाकिस्तानियत भी है, मैं पाकिस्तान का एक शहरी भी हूं। कुछ सवालात उठते हैं जो मैं सोचता हूं कि ज़रूर इन पर जिक्र करना चाहिए और मैं लिख भी रहा था कि मैं कोई ऐसी बात ना कर दूं जो कि मुनासिब ना हो। मैं शुरू करना चाहूँगा जो आजकल मुल्क में माहौल और हालात हैं दहशतगर्दी के हवाले से। ये ज़रूर कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा मुश्किलात दहशतगर्दी के हवाले से इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में हैं। कुछ बलोचिस्तान के एरिया भी इसकी जद में हैं। हम सब जानते हैं कि इस दहशतगर्दी को सपोर्ट फाइनेंशियली कौन कर रहा है, कहां से कर रहा है। मगर मैं ये भी सवाल उठाता हूं जो मैं अपने आप से भी उठाता हूं, अपने दोस्तों से भी उठाता हूं कि पाकिस्तान ने ज़र्ब-ए-अज़ और रद्दुल फसाद में अरबों डॉलर खर्च किए पाकिस्तान को महफूज बनाने के लिए और पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान के, पुलिस के, रेंजर्स के, एफसी के इक़्तिदार के ऐवानों में है और बहरहाल मैदानों में तो नजर नहीं आ रही मुझे। तो बहरहाल आज इतना बड़ा इज्तिमा है और मुस्लिम लीग ने भी अपनी जिंदगी का सबूत दिया है। ख्वाजा रफ़ीक इसी शहर में शहीद किए गए, सिर्फ 45 बरस की उम्र में। और जिस दिन वो
شہید ہوئے ہیں، میں اس روز جیل میں تھا، کیمپ جیل میں، اور ان کی شہادت کی خبر مجھے وہیں ملی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں نے ان کو شہید کیا تھا اور نشانہ بنایا تھا ان کا کیا حشر ہوا۔ وہ تو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور اس وقت یوم سیاہ منایا جا رہا تھا، تو جو قتل کرنے والے تھے وہ خود اسی حکومت کے دوران اسی حکومت کے ہاتھوں کس طرح نشانہ بنے اور کس طریقے سے ان کو بھی قید کی اور مشقت کی زندگی گزارنی پڑی، اور پھر جو وہ اقتدار تھا، اب تو ماضی کی بات نہیں کرنی چاہیے، کوئی تلخی نہیں بکھیرنی چاہیے، لیکن بہرحال وہ اقتدار بھی رخصت ہوا اور اس کے نتیجے میں 11 سال کا ماشاءاللہ ہمیں نصیب ہوا۔ خواجہ رفیق شہید صرف 20 سال کے تھے جب پاکستان بنا ہے، اور ایک بڑے متمول خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ ان کے والد ان کو اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ بھیجنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لینے کو ترجیح دی، اور اس جوانی میں انہوں نے اپنا ناطہ جوڑا ہے تحریک پاکستان سے اور پاکستان کے عوام سے، اور جب پاکستان قائم ہوا تو ہمارے سامنے انہوں نے یہاں اپوزیشن کی بنیاد رکھنے والوں میں وہ شریک تھے، آمریت کے خلاف جدوجہد کرنے والوں میں شریک تھے، انہوں نے آمریت سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا، ایوب خان کے دور میں بھی مسلسل جدوجہد کرتے رہے، اور اپنی جائیداد کا کوئی کلیم بھی داخل نہیں کیا۔ جو ہمارے پہلے وزیر اعظم ہیں شہید ملت لیاقت علی خان، انہوں نے بھی اپنی جائیداد کا کوئی کلیم داخل نہیں کیا تھا، اور انہوں نے جب ایک سکھ جو ہے فیصل آباد کا سکھ سردار جس کی سینکڑوں مربع زمین تھی وہاں، وہ ان کے پاس آیا کہ آپ اپنی زمین کا تبادلہ کر لیں میری زمین کے ساتھ، اس وقت یہ تبادلے ہو رہے تھے، تو لیاقت علی خان نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جب تک آخری مہاجر جو ہے وہ سیٹل نہیں ہو جاتا اس وقت تک لیاقت علی خان کوئی کلیم داخل نہیں کرے گا۔ تو یہ وہ تحریک پاکستان کا جذبہ تھا، یہ اس کے رہنما تھے، یہ اس کے کارکن تھے، اور سردار یا صادق صاحب بیٹھے ہیں، سردار صاحب جو لیاقت علی خان کے بیٹے تھے میرے خیال ولایت علی خان، ان کے بچوں نے اپنا کلیم داخل کیا تھوڑا سا کوئی، لیکن ابھی تک ان کو اس کے بدلے میں زمین نہیں مل سکی۔ یہ آج بھی وہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی غور کریں، خواجہ صادق رفیق صاحب، ان کے بچے، ان کے پوتے، ان کے پڑپوتے جو ہیں آج بھی اس کلیم کی تلاش میں ہے کہ چند کنال جگہ ان کو اس کی مل جائے تو وہ کوئی سر چھپانے کی جگہ بنا لیں۔ آج بھی اسی شہر لاہور میں وہ کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں۔ تو بہرحال تو خواجہ رفیق وہ قربانی کا نام ہے، وہ لٹانے کا نام ہے، وہ لوٹنے کا نام نہیں ہے، وہ جد و جہد کا نام ہے، اور خواجہ رفیق نے اپنا سر بلند رکھا اور جد و جہد کرتے رہے جمہوریت کے لیے، عوام کے لیے اور پاکستان کے لیے۔ اب یہاں بات ہو رہی تھی کہ بحرانوں سے ہم کیسے نکلیں گے، تو یہ
ابھی ہمارے بھائی جو ہیں سہیل وڑائی صاحب گفتگو کر رہے تھے، بھائی بحرانوں سے نکلنے کا کوئی یہ کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی راز ہے، کوئی کہیں چھپا ہوا ہے. بڑی سیدھی بات ہے، اہل سیاست متحد ہو جائیں، یہ طے کر لیں کہ کسی غیر سیاسی طاقت کو پاکستان کے معاملات میں دخل نہیں دینے دا، تو جمہوریت جو ہے درست ہو جائے گی، راستہ درست ہو جائے گا. جب تک وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہیں گے، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے رہیں گے اور ایک دوسرے کو نشانہ بناتے رہیں گے، ہماری گاڑی پٹری پہ نہیں چڑھے گی. آج ایک جیل میں ہے، کل دوسرا ہوگا، یہ باری لگی رہے گی. یہ بات ہم ان لوگوں کو بھی سمجھایا کرتے تھے جو آج جیل میں ہیں، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور میرا خیال بڑی حد تک ان کو اب بھی سمجھ میں نہیں آئی. تو جب تک آج جو لوگ اقتدار میں ہیں وہ جیل کا مزہ بھگت چکے ہیں، جیل کا مزہ چکھ چکے ہیں. خواجہ سعد رفیق آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، رانا ثناء اللہ بیٹھے ہیں، نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف صاحب، یہ سب جیل کا مزہ چکھ چکے ہیں، جیل کاٹ چکے ہیں. اب اگر یہ باریاں ہم نے ختم کرنی ہیں تو پھر تو ہمیں بیٹھ کر ایک دوسرے سے معاملہ کرنا ہوگا. یہ جو مذاکرات شروع ہوئے ہیں، پتہ نہیں یہ کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے، کیا نتیجہ نکلے گا نہیں نکلے گا، لیکن دنیا میں پاکستان جو ہے ایک سب سے الگ ملک ہے. دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں، کہیں آپ کو یہ موضوع زیر بحث نہیں آئے گا. اور جہاں جائیں گے آپ برطانیہ میں چلے جائیں، آپ انڈیا میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، وہاں یہ موضوع زیر بحث نہیں ہوتا کہ حکومت کا کیا بنے گا. جب چند پاکستانی دو ملتے ہیں آپس میں، خواہ وہ ملک کے اندر ملیں خواہ وہ ملک کے باہر ملیں، پہلا سوال یہ ہوتا ہے حکومت کا کیا بنے گا. اور اب تو سوال یہ ہونے لگا کہ ملک کا کیا بنے گا. یہ لڑائیاں ہماری جو ہیں انہوں نے ہمارے ملک کو کمزور کیا ہے، ہماری معیشت کو کمزور کیا ہے. آج پاکستان جو ہے اپنی آمدنی کے اعتبار سے جنوبی ایشیا کے غریب ملکوں میں شمار ہونے لگا ہے. جب ایک زمانہ تھا پاکستان انڈیا سے اور دوسرے ملکوں سے بہت آگے تھا، اس خطے میں یہاں کی پر کیپٹا انکم سب سے زیادہ تھی، اور جو تعلیم کا حال ہے وہ آپ دیکھ لیں. ہمارے 2.5 کروڑ بچے جو ہیں اسکولوں سے باہر ہیں، آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور اس میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے. یہ سارے مسائل جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ہماری معیشت کی جو حالت ہے، ہماری معاشرت کی جو حالت ہے، ہماری سیاست کی جو حالت ہے، اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ جو ہم یہ بات طے کر لیں. ابھی بڑا صاحب کہہ رہے تھے کہ دھرنا جو ہے، یہ جو سارے دھاوا بولنے کی روش جو ہے اسلام آباد پہ، یہ ختم ہونی چاہیے. جن لوگوں نے یہ ایجاد کیا تھا دھرنا، وہ لوگ بھی اب ریٹائر ہو چکے، کہاں پہنچے ہیں، بلکہ ریٹائرمنٹ سے بھی آگے گزر چکے، رسوا ہو چکے. لیکن جس وقت یہ دھرنا 2014 میں دیا گیا، ہم نے اس کی شدت سے مخالفت کی تھی کہ اگر یہ رواج چل نکلا تو پاکستان میں کوئی حکومت نہیں چلے گی. پاکستان میں ووٹ کے ذریعے حکومت بننی چاہیے اور ووٹ کے ذریعے تبدیلی ہونی چاہیے. ووٹ کے ذریعے آپ انتظار کریں، اگر اپوزیشن میں آپ انتظار کریں، حکومت میں ہیں تو آپ سمجھیں کہ حکومت جو ہے امانت ہے آپ کے پاس. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم بحرانوں کا شکار رہیں گے. اور یہ بحران جو ہیں آپ دیکھ لیں، آپ ملک کے ساتھ کیا ہو چکا ہے. ہم نے ملک کو 2 ٹکڑے ہوا اور آج جو دوسرا ٹکڑا ہے وہ تڑپ رہا ہے. بنگلہ دیش جو ہے اس میں بھی ایک تاریخ جو ہے بدل چکی ہے اور وہ پھر آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں محبت کے ساتھ.
آپ کو بھی اس کی طرف دیکھنا ہے، جواب دینا ہے ان کا۔ تو باتیں آپ جتنی بھی کر لیں، فلسفے جتنے بھی بیان کر لیں، بنیادی نقطہ یہی ہے، جمہوریت زندہ رہنے کا نام ہے اور لوگوں کو زندہ رہنے کا حق دینے کا نام ہے۔ ہم سب جب اس پر متفق نہیں ہوں گے، ہماری زندگی جو ہے اجیرن رہے گی۔ شکریہ۔ بہت شکریہ شوامی صاحب۔ کہہ یہ رہے تھے ایک قدم ایسا اٹھانا چاہیے، شہر جلنے سے بچانا چاہیے۔ اب میں گزارش کروں گا، جناب لیاقت بلوچ صاحب سے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، وہ آئیں اور آپ سے مخاطب ہوں۔